देखने वालों सुनने वालों को एक बार फिर सैयद अम्मार बाबर का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ अच्छी खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, रमज़ान के रोज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, सहरी और इफ्तारियों के मज़े जो है वो वसूल कर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सहरियों और इफ्तारियों को कबूल व मंजूर फरमाए। मग़फ़िरत का अशरा गुजर गया और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह आखिर कर रहे हैं उस अशरे को जिसमें कि जहन्नुम से आज़ादी दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भी नाम उनमें शामिल करे। आज हमारी तकरीब में का स्टार्ट इंशाअल्लाह ताला नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ चाहता है। इस ऐवान में मौजूद हैं शहर कराची के मुमताज़ सना खां कामरान अली चिश्ती। मैं गुजारिश करूँगा कि नजराना नात पेश करें। इससे पहले कि वो नात पेश करें, मैं तारुफ भी करवा दूँ कि मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इस वक्त हमारे ऐवान में मौजूद हैं और यकुम 11 रमज़ान मुबारक से हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मुनीब इकबाल, जो कि एक दीनी स्कॉलर भी हैं, दुनियावी इल्म पर भी गहरी नज़र रखते हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, अरसा दराज से सहाफ़त के शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह एक आला और एक मुंतखब मकाम रखते हैं। खूबसूरत अंदाज में न सिर्फ आर्टिकल्स लिखने की सादत हासिल कर चुके हैं, बल्कि लंबे अरसे तक सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता रहे और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं। इसके साथ इनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी यह है कि बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार मुकर्रिर हैं, बहुत शानदार अंदाज में तकरीर फरमाते हैं, बहुत शानदार अंदाज में निज़ामत करते हैं, नकाबत करते हैं, स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, डिफरेंट चीनी टीवी चैनल्स के ऊपर अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर फ़हीम दानिश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे दरमियान। आपका शुक्रिया, आपने मदू किया। मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत है आपकी। बहुत कामयाब ट्रांसमिशन के लिए आपको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ नजराना नात से होगा। शहर कराची के मुमताज़ सना खां कामरान अली चिश्ती हमारे दरमियान मौजूद हैं। गुजारिश करूँगा कि बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतों के भूल निछावर करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुकून पाया है बेकसी ने, सुकून पाया है बेकसी ने, दूध गम से निकल गया हूँ, ख्याल आका जब आ गया है, ख्याल आका जब आ गया है, तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हूँ बगौर देखो, मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हूँ
بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. معزز ناظرین، خوبصورت نعت پیش فرما رہے تھے کامران علی چشتی، اور خوبصورت انداز میں، بہترین انداز میں اس قسم کے اشعار جو ہر مسلمان کی ترجمانی ہے، جس نے ہمارے دلوں کو منور کر دیا، ہمارے اذہان کو تقویت بخشی. اللہ رب العزت ہمیں اس شاعری کے ذریعے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. معزز ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ منعم اقبال صاحب، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یقیناً ایک ایسا ٹاپک ہے جو دور حاضر کی بے انتہا ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے. نہ صرف گفتگو کی جائے بلکہ اس کو جانا جائے کہ اس میں کیا کیا مسائل ہیں. تربیت یقینی طور پہ انسان کا بنیادی جو ہے حق ہے، اور اس تربیت کو دینے کا جو پہلا ذمہ ہے وہ ماں اور باپ کا ہے. لیکن ماں اور باپ کی تربیت کے ساتھ اساتذہ کی تربیت اور وہ افراد جو ان ماں باپ کے علاوہ آپ کے گھر میں، اطراف میں، ماحول میں موجود ہوتے ہیں، جن میں دوست بھی ہوتے ہیں، جن میں احباب بھی ہوتے ہیں، جن میں گھر کے بڑے بھی ہوتے ہیں، اور خاص الخاص بچیوں کی تربیت اس وقت بے انتہا ضروری ہے کہ کس انداز میں کی جائے، کیونکہ اس وقت ایک ایسا ماحول فروغ پا رہا ہے کہ بغیر بچیوں کے تعلیم حاصل کیے بہت سارے معاملات میں دنیا جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو پا رہی. آج ہم گفتگو کریں گے بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کس حد تک بچیوں کو تعلیم دی جا سکتی ہے اور کتنی ضروری ہے، اور تربیت کس انداز میں کی جائے تاکہ دین اور دنیا کو دونوں کو بخیر و خوبی متوازن طریقے سے وہ لے کر کے چل سکیں اور آگے چل کر اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کا ہاتھ بٹا سکیں. میں چلتا ہوں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب فرمائیے گا اسلام کیا فرماتا ہے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ جھولے سے قبر تک علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کی اہمیت تو سب جانتے ہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لیے کیا الگ حکم ہے، لڑکیوں کے لیے کیا الگ حکم ہے؟ شرعی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم جتنی تعلیم لڑکوں کو دے سکتے ہیں لڑکیوں کو بھی اتنی ہی تعلیم دے سکتے ہیں، جتنی چاہے آگے جتنا ان کو ایڈوانس اسٹڈیز میں لے کر جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں. کہیں پر یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ صرف تعلیم جو ہے وہ مردوں کے لیے ہی ہے، چین صرف مرد ہی جا سکتا ہے تعلیم حاصل کرنے. کچھ بھی نہیں ہے، تعلیم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. صرف سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود مردوں کے لیے مقرر کی ان حدود کی پاسداری وہ کرے گا، جو حدود عورتوں کے لیے مقرر کی ان حدود کی پاسداری وہ عورت کرے گی. حدود کی پاسداری کرتے ہوئے شرعی حدود جو مقرر ہوئی ان کی پاسداری کرتے ہوئے وہ چاہے جتنا بھی آگے پڑھنا چاہے وہ ماسٹرز کرے، وہ پی ایچ ڈی کرے، جتنی پی ایچ ڈیاں کرنا چاہے کرے، وہ کر سکتی ہے. اس کو شرعی طور پر نہ ہی کوئی رکاوٹ ہے نہ ہی اس میں کوئی حرج ہے. اب یہاں پر معاشرے میں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لڑکیوں کی تربیت پر شاید اس وجہ سے بعض اوقات توجہ نہیں دی جاتی کہ یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے گھر کا چولہا ہی پھونکنا ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے زیادہ تعلیم دینے کی. تو یہ کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں صحیح اس وجہ سے نہیں ہے کہ جب تک عورت تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تب تک وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکے گی، نہ ہی اپنے شوہر کو بھی سمجھا سکے گی. شوہر کو سمجھانے کے لیے بھی تعلیم یافتہ عورت کا ہونا ضروری ہے. اچھا علامہ صاحب، بہت ایک ہمارے ملک میں خاص طور پہ اور ہمارے منسلک جو ممالک ہیں ان میں یہ ابہام ہے یا تفریق ہے کہ بچیوں کو جلد از جلد رخصت کر دیا جاتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ جی 18 سال کی ہو جائیں یا 20 سال کی ہو جائیں تو ان کو رخصت کر دیا جائے. پھر وہ ظاہر ہے کہ ذہنی طور پر بھی پختہ نہیں ہوتی تو آگے جا کے مسائل جنم لیتے ہیں اور بچپنے کی وجہ سے ان کے گھر خراب ہوتے ہیں. کیا پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ایک اچھی تعلیم دے دی جائے، ایک ماحول میں ان کو ان کی جو ہے پرورش کر دی جائے اور وہ اتنی مدبر ہو جائیں کہ آگے چل کے وہ ذمہ داری کے ساتھ لے چلے؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے؟ لیکن شرعی طور پر تو جو عورت کے لیے
لیے بڑے ہونے کی یعنی اس کی بلوغیت کو کراس کرنے کی عمر مقرر ہوئی، وہ بچیوں کے لیے 9 سے 12 سال ہے اور لڑکوں کے لیے 12 سے 15 سال ہے۔ شرعی حد یہ مقرر ہو گئی، اس میں ہم یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ زیادہ ہے یا کم ہے۔ اچھا، جہاں تک رہی تعلیم اور پختگی کی، لیکن وہ ذہنی طور پہ پختہ ہونے کی جو بلوغت کی عمر ہے وہ میرے خیال سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ درس و تدریس سے جب سے میں وابستہ ہوں تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ذہنی طور پہ پختہ ہونا اور جو نیچرل جو بلوغت ہے اس میں تھوڑا سا ایج کا کافی ڈیفرنس آ جاتا ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس میں ضرور ہے، لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جہاں تربیت 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر سے بچے کی شروع ہو جائے گی اور جب وہ اپنے اطراف میں ساری عورتوں کو پختہ فیصلے کرتے ہوئے دیکھے گی اور پختہ کام کرتے ہوئے دیکھے گی تو وہ خود بھی اپنے آپ کو ایک پختگی کے لیول پہ آگے لے کر جائے گی۔ اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے کہ جب شرعی طور پر 9 سے 12 سال اور لڑکوں کے لیے 12 سے 15 سال کو مقرر کیا گیا تو وہ ایک ریشو کے حساب سے مقرر کیا گیا۔ اگر ہم یہ ایک چیز دیکھنے میں آتے ہیں معاشرے میں کہ لڑکیوں کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں جن سے شادی کرائی جاتی ہے ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، ایج ڈفرنس کی وجہ سے مینٹیلٹی نہیں مل پاتی اور بعض وقت آگے چل کر فیصلوں میں دشواری ہوتی ہے۔ دیکھیں شرعی طور پر اس میں بھی کوئی نہ ہی حد مقرر نہ ہی کوئی حرج ہے، لیکن پھر بھی جب ماں باپ کسی فی زمانہ جب ماں باپ کسی بچے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ماں باپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آیا ہمیں اس کی شادی ابھی کر دینی چاہیے یا اس کو تھوڑا طول دینا چاہیے۔ اگر ماحول بہت اچھا ہے، پردے والا ماحول ہے، لڑکی پڑھ سکتی ہے تو اس کو تھوڑا پڑھا کر پھر اس کی شادی کرائی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں ماحول اطراف کا ایسا ہو گیا کہ اگر لڑکی کی شادی نہیں کرائی جائے گی تو وہ حرام کاری کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کی فوراً شادی کرا دی جائے، کیونکہ حرام سے بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ بچیوں کی تعلیم کس حد تک ہونی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عمر بابر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو آپ کا موضوع ہے یہ بڑا فی زمانہ ایک بہت اہم ہے، اور اس میں جو آپ نے پوائنٹ لیا ہے وہ ہے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، بالکل لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، چونکہ لڑکیاں پہلے ہیں، بچیاں جو ہیں وہ پہلے ہیں، خواتین پھر بعد میں ہیں۔ اچھا، اس میں جو آپ نے بات کی ہے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری فکری جو سوچیں ہیں وہ اس بات پہ زیادہ زور دے رہی ہے کہ مرد سے زیادہ عورت کو زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ خواتین کی تعلیم یا کسی ایک بچی کی تعلیم یا ایک لڑکی کی تعلیم جو ہے وہ پورے ایک خاندان کی تعلیم، پوری نسل کی تعلیم، پوری نسل کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود میں ہی جاتا ہے، تو پہلی درس گاہ اگر کسی بچے کی ہے تو وہ ماں کی گود ہے۔ جب ماں پڑھی لکھی ہوگی، باشعور ہوگی، اور اس کے ذہنوں کہ جو یہ ساری خالی چولہے ہیں جس میں تعلیم مرصع ہوگی، ان کے اذہان کی آبیاری صحیح انداز میں ہوگی، بالکل ایسا ہی ہے، تو وہ پھر اپنی اولاد کو، چاہے وہ بیٹی ہو یا وہ بیٹا ہو، اس کو بہت بہتر انداز میں اس کی پرورش بھی کر سکتی ہے، اور بنیادی طور پر اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ بھی کر سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے طور طریقوں سے بھی آراستہ کر سکتی ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ اپنے اولاد کو تعلیم بھی دے گی، ان کی تربیت بھی۔ اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہوئی تو یقینی طور پہ وہ تربیت اور تعلیم دونوں نہیں دے سکے گی، جبکہ شوہر نامدار صبح سے لے کے شام تک مزدوری یا محنت میں مشغول ہوتے ہیں۔ بات یہی ہے ساری کہ جو تعلیم ہے وہ ایک بے شعور کو شعور کی حدوں پہ پار کرتی ہے، شعور کی مناظر اور مدارج طے کرتے ہوئے اس کو اس مقام پہ پہنچاتی ہے کہ جو عورت کا صحیح مقام ہوا کرتا ہے۔ جب عورت صحیح مقام پر ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو بھی صحیح مقام پہ لے کے جائے گی، صحیح مدارج اور منازل طے کرنے کے سلیقے اور اس کے شعور اس کو وہ دے سکے گی۔ تو بات یہی ہے کہ ہم پہلے زور دیں، یہاں پر ہمارے ایک سب سے بڑا، اور خاص طور پہ میں ایک بات یہاں پر کروں گا کہ عمومی طور پر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی اس نہج پر آ چکا ہے کہ ہم بیٹوں کی تعلیم پہ زیادہ زور دیتے ہیں، ہم زیادہ خواہشات جو پوری کریں گے وہ بھی بیٹوں کی خواہشات کو پورا کریں گے۔ بیٹیوں کی جو خواہشات ہے کہ تو نے کہاں جانا ہے، پڑھ لکھ کے کہاں جانا ہے، تم نے تو آگے جا کے کچن ہی سنبھالنا ہے، یہ اکثر کا جواب ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ انٹرو میں جو آپ نے بات کی ہے وہ ساری اصل حقیقت سے آراستہ ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں جب تک عورت کی تعلیم پر زور ہم نہیں دیں گے، ہم کسی خاندان کی تعلیم پہ زور نہیں دے سکتے۔ جی علامہ صاحب، اس دن جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بچی کی تربیت پہ جنت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، دوسری بچی کے، تو اس پیرائی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹیوں کی تعلیم زیادہ ضروری ہے اگر اس پیرائی میں بھی دیکھا جائے۔ اس کی بھی تو بڑا اجر ہوگا نا اگر اس کو تعلیم یافتہ بنایا۔ یہاں پر میں بات ایڈ کر دوں، ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی
کہ حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا اس میں تعلیم کا لفظ ذکر نہیں، اس میں تربیت کا لفظ ہے۔ تربیت کا لفظ ہے۔ تعلیم بغیر تربیت کی تباہی ہے۔ بالکل ایسے ہی آپ نے ہے، کتنی بالکل تعلیم ایسے، یافتہ بالکل، مردوں اور بالکل، یہ عورتوں کو correction آپ دیکھا نے ہوگا، اچھی کی، بہت آپ نے زبردست بہت آپ نے مردوں اور عورتوں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ جو اتنی تعلیم کے نہج پہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ دین کی ضرورت کیا ہے، دین کی کیا دین کو بس ایک سائیڈ کی چیز ہے، زندگی تو ہمیں گزارنی چاہیے، یہ چیز انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تعلیم وداؤٹ تربیت یہ نقصان دہ ہے، تو جہاں تعلیم ہو وہاں تربیت بھی ساتھ ہو۔ اور پھر جو آپ نے انٹرو میں بات کی تھی نا اساتذہ کا کردار، تو تعلیم آتی کتابوں سے اور تربیت آتی اساتذہ سے، جو کہتے ہیں نا شیخ کامل، شیخ کامل تربیت کی راہوں کو انسان کی طے کرواتا ہے۔ تعلیم تو انسان کتاب پڑھ کر بھی حاصل کر سکتا ہے، تعلیم استاد کے ذریعے بھی آتی ہے، لیکن تربیت جب ایک پڑھنے والا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، جب وہ اپنے استاد کو جو تعلیم وہ پڑھا رہا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا تب جا کے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ جو پڑھانے والے ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھاتے تو ہیں، لیکن بعض اوقات ایون کہ اسلامیات پڑھانے والے بھی جو پڑھا رہے ہیں ان کا خود کا اس پر عمل نہیں ہوتا، ان کا خود پر عمل نہیں ہوتا، ان کی اس سبجیکٹ پہ عبور بھی نہیں ہوتا، عبور بھی نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ چیز اس بچے کے دل میں گھر نہیں کرتی۔ جب تک بات آپ نے تعلیم حاصل کر لی لیکن اس تعلیم پر آپ کا اگر عمل نہیں ہے، آپ یہ بتائیے کہ کیا کسی بچے کسی بچی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ کہنا ہے؟ کسی کو نہیں کہا، اس کے باوجود بھی لوگ کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ پڑھ تو لیا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، وہ تربیت نہیں کہی گئی کہ اصل جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ زندگی کی روزمرہ کی ہر چیز کو دیکھ لیں، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور تعلیم کے ساتھ تربیت پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے۔ معزز ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو چل رہی ہے بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، اس کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ایوان میں حسینی صاحب موجود ہیں جو نذرانہ منقبت پیش کریں گے۔ بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ منقبت پیش کر کے اس ایوان کو اپنی خوبصورت آواز سے جگمگائیں۔ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ ہو نعرہ لیدہ، پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 علی مولا، زہرا دشو ہے پیران دا پیرے، زہرا دشو ہے پیران دا پیرے، میں کی دسیواں میں کی دسیواں کنا امیرے، میں کی دسیواں کنا امیرے، وہ تحت الصراطوں عرش اولا تئیں، تحت الصراطوں عرش اولا تئیں، سارے دسارا سارے دسارا ہو رقبہ لیدہ، پڑھنا قصیدہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ معزز ناظرین، خوبصورت نعت حسینی صاحب پیش کر رہے تھے، کلام جو کہ مولا علی حضرت علی سے منسوب تھا۔ چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، واپس آتے ہیں اور بچیوں کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خیر مقدم۔ آج الحمدللہ 28واں روزہ ہم نے سحر کیا، ہم نے سحری کی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آج جو پرہیزگاری ہم رب العزت کے لیے پیش کریں گے، رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں گے، رب کائنات سے اس ٹوٹی پھوٹی ہماری کوشش کو قبول فرمائیں گے اور ہمارا بھی نام ان لوگوں میں لکھ دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ
کہ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، تقسیم کرنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ بھی ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے گا کہ جنہیں انشاءاللہ تعالی مغفرت بھی ملنی ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے جہنم سے آزادی بھی دینی ہے۔ بس ضروری ہے کہ ہم اس رمضان کے بعد بھی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے، کم سے کم سختی سے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ہم ان پر کاربند رہیں تو یقین ہے کہ وہ چیزیں جو رب کائنات نے حرام قرار دی ہیں، اگر ہم نے اس پر ہی کم از کم پابندی کر لی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور ایک نہ ایک دن سرخرو فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت شخصیات، علم و ادب کے گہوارے ہیں، استعارے ہیں۔ علم اور ادب ان کے نہ صرف اذہان میں ہے بلکہ ان کے کردار سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور آج گفتگو کر رہے ہیں دختران کی تربیت کے حوالے سے۔ ڈاکٹر فہیم دانش موجود ہیں، ماشاءاللہ سے خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ مفتی منیب اقبال صاحب موجود ہیں، بہترین گفتگو فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی طرف چلوں گا۔ مفتی صاحب، ایک عجیب سا پرسیپشن ہے، لڑکا لڑکی گھر کے اندر ہے، بچہ بیٹا بھی ہے، اب بیٹا گھر سے باہر بھی جا رہا ہے، بیٹے کی دوستیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، بیٹے پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، وہ گھر سے باہر جا رہا ہے، اس کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، اس کے دوستوں میں کہاں جا کر کے بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ساری کی ساری پابندی اور سختی بچیوں پر کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا دونوں بچے برابر نہیں ہیں؟ کیا دونوں کو معتدل انداز میں لے کر کے نہیں چلا جا سکتا؟ اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا اس کے دور رس نتائج نقصان کی صورت میں برآمد ہوں گے یا فائدے کی صورت میں برآمد ہوں گے؟ آپ ذرا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو بچوں پر سختی کی جاتی ہے اور بیٹوں کو چھوٹ دی جاتی ہے، بیٹیوں پر سختی کی جاتی ہے، تو ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کی تربیت ہو تو وہ کبھی ایسا تربیت کی کمی ہے ماں باپ کو ہی پتا ہونا چاہیے کہ بیٹی میرے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ بیٹی نے تو جب تھوڑا بڑا ہونا ہے میرے گھر سے ہی چلا جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے نا، جب گھر پہ جاؤ تو بیٹی کے لیے کوئی چیز لے کر جاؤ، پہلے اس کے ہاتھ میں رکھو۔ بے شک بے شک، حضور علیہ السلام جتنی محبت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، وہ تو ثبوت ہے ہمارے لیے بے شک کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جس طرح خاص طور پر تربیت فرمائی۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کرتے ہیں بے شک، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، عرض کیا رسول اللہ بہت پریشانی ہے اور گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، تھک جاتی ہوں، کام کرنا پڑتا ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ حضور نے نہیں یہ فرمایا کہ یہ لے جاؤ میرے گھر سے وہ لے جاؤ، حضور نے فرمایا تھک جاتی ہو، آرام کرو، 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، تسبیح فاطمہ پڑھو، تمہاری ساری تھکن اتر جائے گی۔ یہ تھی تربیت۔ یہ وظیفہ بھی بتا دیں ہماری بہنوں کو ذرا۔ ہماری بہنوں کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ اگر وہ تھک جاتی ہیں رات میں سوتی ہیں، اور ماشاءاللہ رمضان کے مہینوں میں ہماری جو ازواج ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ان کو خراج عقیدت ہے سحری بھی بنانا، افطار بھی بنانا، گھر کے کام بھی کرنا، جھاڑو پوچھا بھی کرنا، بچوں کو بھی سنبھالنا، بڑی مرد نہیں کر سکتا، کمال کی بات طاقت نہیں ہے اتنی۔ تو یہ بھی تو تربیت کا ہی اثر تھا نا، کہ تربیت ملی تو وہ ایسا کر رہی ہیں۔ یہی تربیت ہے، یہی تربیت ہے۔ تو میری بہنوں کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ اسے کہا جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے گا، حضور کے حدیث کا مفہوم ہے کہ نیند بھی سکون کی آئے گی، اور جب سو کر اٹھیں گے تو بڑی ہی جس کو کہتے ہیں ریفریشمنٹ اللہ تعالیٰ، انسان فریش ہو چکا ہوگا۔ تو یہ جو تربیت کی کمی ہے وہ ماں باپ کی ہے، اور یہ بچیوں کو خاص طور پر سکھائی جائے۔ بچیوں کو ویسے تو دونوں پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی عورت بھی، لیکن لڑکیوں کو خاص طور پر اس لیے حکم دیا گیا، عورتوں کو، کہ ان کے گھر کے کام کاج جو مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی تھکن کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت فاطمہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تسبیح عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں، لڑکوں کے لیے تھوڑی سختی کی ہوئی ہے، بچیوں کے لیے ہر طرح کی پابندیاں، گھر سے نہیں نکلو گی، کپڑے ایسے نہیں پہنو گی، اتنا پڑھنا ہے تم نے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، تو وہ بچی تھوڑا احساس کمتری کا شکار نہیں ہو جاتی ہوگی؟ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، تھوڑی سی اس میں ایک ڈسکرپشن ہے مردوں میں اور بچیوں میں، یعنی کہ لڑکوں میں اور لڑکیوں میں۔ ٹھیک ہے۔ اگر شرعی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو لڑکیوں کا بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ بچیوں کا گھر سے نکلنا بلا ضرورت بالکل منع ہے، لیکن جب وہ دیکھے گی کہ بھائی 15 مرتبہ گھر سے نکل رہا ہوں، میں ایک مرتبہ بھی گھر سے نہیں نکل رہی ہوں، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر بھائی 15 مرتبہ گھر سے نکل رہا ہے اور کسی کام کے لیے نکل رہا ہے تو اس کو 20 دفعہ بھی نکل جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو کام بچوں کے کرنے کا ہے، لڑکوں کے کرنے کا ہے، وہ کام لڑکوں نے ہی کرنا ہے۔ اس کام کے لیے ہم لڑکی کو باہر نہیں بھیج سکتے۔ کسی گھر میں لڑکا نہیں ہے
تعلیم کے حوالے سے ہاں جس کے گھر میں لڑکا نہیں ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس گھر کی جو والدہ ہے جو ماں ہے وہ جائیں، وہی سارے کام کرے، یا بچی کو ساتھ لے جائیں اپنے۔ لڑکیوں کا تحفظ بھی ہر لحاظ ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے، اس کا پردہ بھی ہر لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ اس پردے کے حوالے سے ابھی چونکہ شہزادی کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ الحمدللہ ذکر ہوا، ہماری آنکھوں کا نور۔ آپ جس وقت تھک جایا کرتی تھی مولا کائنات نے ان سے فرمایا کہ آپ جو ہے میرے آقا کے پاس جائیے اور ان سے کچھ اپنے کنیز وغیرہ لے کر آ جائے، تو آپ نے تسبیح فاطمہ جو ہے یہ تحفہ ان کو عطا فرمایا۔ بے شک۔ انہی کا ایک قول یہ ہے کہ جس وقت میرا جنازہ لے کے جایا جائے تو وہ رات کے وقت گھر سے نکالا جائے تاکہ میرے جنازے کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ لیکن یہ بھی تو ہے تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگوں پر جایا کرتے تھے تو اپنی بیٹیاں ان کے ساتھ معاون کے طور پہ جایا کرتی تھیں، اور جو زخمی ہو جایا کرتے تھے ان کو باقاعدہ پانی پلاتی تھیں، کھانا کھلاتی تھیں، ان کی بینڈیج کیا کرتی تھیں۔ یہ بھی ہم نے سنا۔ اس میں بھی بڑی ایک ٹیکنیکل ایک لاجک ہے، چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا رؤوف و رحیم سرور ذیشان رحمت رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بات عالی شان جو ہے وہ بلا لاجک نہیں ہے، خلاف توقع نہیں ہے، خلاف شریعت نہیں ہے، خلاف شریعت نہیں ہے۔ تو اس وقت جس وقت ہمارے جتنے بھی مرد حضرات ہوا کرتے تھے تو وہ تو جنگوں میں چلے جایا ہوتے تھے، تو ان کے لیے سامان حرب کو پہنچانا، مرہم پٹی کرنا، تو یہ خواتین ہی ہوا کرتی تھی کہ جو شانہ بشانہ مردوں کے کام کرتے تھے۔ ہم اسی چیز کو لے کے جب اس وقت کے جو ہاسپٹلز تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا ہاسپٹل مدینے میں بنایا تھا جس کی ذمہ داری حضرت اسما کو عطا فرمائی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ جو ذمہ داریاں وہ دے سکتی ہیں کما حقہ شرعی طور کے اوپر اپنے پردے میں رہ کر، دیکھیں یہاں پر اسلام پردے کا حکم زیادہ دیتا ہے، پردے میں رہتے ہیں، پردے میں رہتے شرعی جو پردہ ہے وہ رہنا ضروری ہے۔ پردوں کو جو ہے وہ بقول نذیر اکبر آبادی کے کہ یہ پردہ جو ہے وہ مردوں کی آنکھ پہ چلا گیا ہے بجائے عورتوں کے چہروں پر آنے کے۔ تو دیکھا جو بے پردہ چند بیویوں کو، اس طریقے سے کوئی شعر ہے، اس وقت صحیح معنی میں اس کی جو پورا شعر مکمل وہ یاد نہیں آ رہا۔ تو بات یہی ہے کہ اچھا ہاں اب ہم آتے ہیں اسی پہ پردے کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عورت کا، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، چاہے وہ بچی ہو، بلا ضرورت گھر سے جانا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو خود بھی نامحرموں کو زیادہ سے زیادہ دیکھے گی، جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو اور بھی چیزیں اس کے نظروں کے سامنے آئیں گی، اور بھی چیزیں ایکٹیویٹیز اس کے سامنے آئیں گی، وہ ایکٹیویٹیز جو کہ مختص کر دی گئی ہیں لڑکوں کے لیے کہ وہ کھیل گراؤنڈ میں جا کے لڑکوں نے کھیل رہا ہے۔ لیکن آج کل ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے مار کے سر انجام دے رہی ہیں۔ نہیں وہ تو خیر دے رہی ہیں، وہ تو ہمارا معاشرہ، اور آپ نے ایک بات کی تھی فی زمانہ ضرورت کے تحت اگر وہ چیز ہو رہی ہے تو جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ہو رہی ہے کہ جو کام مردوں کے کرنے کے ہیں اور وہ کام کیے جا سکتے ہیں، اس گھر کے اندر مرد موجود ہے، اگر وہ کام وہ کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ ہے کہ ہاں اب آپ آ جائیں مساوی حقوق کے، ٹھیک ہے، مساوی حقوق، مساوی حقوق پر آ جائیں۔ جو مساوی حقوق اس طرح سے ہے کہ اگر جس طرح ابھی آپ نے ایک حدیث پیش کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب گھر میں جاؤ تو بچیوں کے لیے کچھ لے کے جاؤ، یعنی کچھ بھی لے کے جاؤ پہلے بچی کے ہاتھ میں رکھو تاکہ اس کا دل بڑھ جائے۔ تو یہ بھی تو ایک متوازن اس کے اگینسٹ جا رہی ہے کہ ہم بچے کو تو بہت زیادہ ہم اسے آسانیاں فراہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بچیوں کے لیے ہم نے سختی، تو یہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے تھوڑا؟ نہیں دیکھیں، سختی تو بچیوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا جو مذہب ہے، مذہب بھی اور معاشرتی حوالے سے بھی ہم اس چیز کی ممانعت ہمیں حاصل ہے۔ وہی والی بات ہے کہ بلا ضرورت اگر لڑکی جاتی ہے، آپ جا رہے ہیں گھر سے باہر جا رہے ہیں، بچوں کو آپ کھیل کود کے لیے لے کے جا رہے ہیں، بچیوں کو بھی ساتھ میں لے گئے، کسی پارک میں جا رہے ہیں، آپ کسی جگہ تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ باہر ابھی اس وقت جو موجودہ ہے صورتحال ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم افطار کے لیے نکلیں یا ڈنر کے لیے نکلیں، تو ہماری بچی ہوں یا بچے ہوں وہ ہم ان کو ساتھ لے کے نکل رہے ہیں۔ اس صورت میں ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف خالی بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنی فیملی کو لے کے اگر جا رہے ہیں پھر ضروری ہے کہ لے کے جائیں۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، کس حد تک ہم نے اپنی بچی کو تعلیم دینی ہے کہ جس سے اس کا ایمان بھی بچا رہے اور وہ دیگر معاملات میں معتدل رہے؟ باقی ایکسپلین آپ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تعلیم کا ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم اور کون سی تعلیم ضروری ہے؟ جملہ یہی تھا، آپ نے کہہ دیا کہ جس تعلیم کو ہم تعلیم سمجھتے آیا وہ تعلیم ہے بھی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جن ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے یونیورسٹی میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے ہمیں اس پر نظر ثانی کرنے کی بہت ضرورت ہے، حکومتی لیول پر بالکل دیکھنا یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جو 6 7ویں کلاس کی بچیوں کو جو اسکول کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، خاص طور پر جو باہر کی وہ عین ہمارے اسلام کے مطابق ہماری جو ہمارے جو ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں، بھی کہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جب تک ہم اس پہ توجہ نہیں کریں گے
لڑکا ہو لڑکی ہو دونوں کی تباہی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی کتاب اور پہلا استاد ہی جو ہے نا بہت زیادہ امپیکٹفل ہوتا ہے کسی کی لائف پر، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیا جائے، چاہے میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم دنیاوی تعلیم پر تو بڑا فوکس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری بچی کو کیا قاعدہ پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، 6 کلمے آتے ہی نہیں آتے، نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہی نہیں آتا۔ ہماری بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کتنی بڑی ہو جاؤں تو مجھے اب پردہ کر لینا چاہیے، غیر مرد سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو چھپانا چاہیے۔ یہ تربیت جو ہے نا ماں کرتی ہے، ماں کی تربیت ہوئی بھی ہوگی تو وہ اپنی بیٹی کو بتائے گی کہ بیٹا یہ آپ کا غیر محرم نامحرم ہے، آپ نے اس سے اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ تعلیم کی جہاں تک بات آئی تو میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا کہ تعلیم پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ تعلیم کیا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جو ایک عالمہ کا کورس ہوتا ہے نا جسے درس نظامی کہا جاتا ہے، وہ بھی ماسٹرز کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، وہ کوئی کم چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ ہم دوسری چیزوں میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرانے پر فوکس کرتے ہیں، لیکن ہم بچیوں کو اسلامی تعلیم والی جو چیزیں ہیں، اسلامی جو نظام والی اور اسلامی تربیت والی جو چیزیں ہیں ان پر فوکس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جب وہ نیا خاندان بناتی ہیں شادی کے بعد اس میں بہت سارے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں۔ تو میرا صرف آپ کے پروگرام کے تحت ناظرین جو ہمارے دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، کہ تعلیم کیا دی جا رہی ہے وہ بھی ایک المیہ ہے کہ اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ تو جب بھی ہم بچوں کو تعلیم دیں اور ان کے لیے بات کریں، ان کو ماسٹرز کرائیں، میں کہتا ہوں بچے کو تو پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہیے، پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ کہ وہ کس چیز میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہی ہیں، اور کرنے کے بعد بھی ماں باپ کا اور ان کے جو مین اساتذہ ہیں ان کی ان بچیوں پر، چاہے بچے ہوں بچیوں، دونوں پر ایک گرپ ہونی چاہیے کہ کہیں وہ لگ رہا ہو نا کہ وہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ علامہ صاحب مختصراً بتا دیجئے تاکہ ہماری خواتین سن لیں، اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ سمندر کوزے میں بند ہو جائے، کہ خواتین نوکری کرنے کے لیے گھر سے نکل سکتی ہیں یا نہیں نکل سکتی؟ جی ہاں، پہلے بھی ہم ایک دفعہ کیا تھا، میں پھر عرض کر دوں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ عورت کو گھر سے بلا ضرورت نکلنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک مرد موجود ہے عورت نہیں نکلے گی۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر پہ مرد نہیں ہے، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، بھائی بھی مر گیا، شوہر بھی نہیں ہے، تو اب شرعی پردہ کر کے شرعی حدود کے رہ کر صرف جتنی ضرورت ہے اتنے لیول کا وہ باہر نکل کر کام کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے، قلیل آمدنی ہے ہسبینڈ کی، دن صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، اس میں معاملات پورے نہیں ہوتے، گھر کا کرایہ دینا ہے اور اخراجات پورے کرنے ہیں، کیا ضروری نہیں ہے کہ ایک خاتون بھی اس کا ساتھ دے؟ بالکل ساتھ دے سکتی ہے، بالکل ساتھ دے سکتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ شریعت کے لبادے میں رہتے ہوئے پردے کا احترام کرتے ہوئے شوہر کی جو ضروریات ہیں، جو ذمہ داریاں عورت کے اوپر ہیں وہ پوری کرتے ہوئے، وہ واجب میں سے ہیں، تو وہ واجب میں سے ہیں، وہ اس کے پر فرض ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے وہ اگر ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے، بات ہاتھ بٹانے کی ہے، چاہے وہ جنگ ہو یا وہ میدان ہو یا وہ پڑھائی کا۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات کو اور اس میں جو ہے وہ اٹیچ کرتا چلوں علامہ صاحب کی بات کو، بات یہ ہے ساری کہ ہمارے پاس جو تعلیم ہم نے جو ایک محور بنایا ہوا ہے، جو ہمارا معیار ہے، وہ اس وقت انگلش تعلیم ہے یا اسکول کی یا اکیڈمک تعلیم جو ہے وہ ہے۔ جو صحیح تعلیم ہے ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے دینی تعلیم کو۔ یہاں پر جو دیکھیں یہ سب سے بڑا ہمارا سب سے پہلی بات جو اگر تعلیم کی جو بات ہے جو گھر میں مہد سے لے کر اور لحد تک ہمیں کام آنے والی ہے وہ قرآنی تعلیم ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو درس انقلاب ہے کہ جو اول سے لے کے اور آخر تک، چاہے وہ انقلابی متشر حیات ہے، اس میں ایک ایک چیز کا حل موجود ہے، ایک ایک چیز جو ہمارے مسائل ہیں ان کا وہ حل موجود ہے، لیکن ہم اسی سے دور ہیں۔ سب سے بڑی اس وقت جو کمی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو مدارس کی جو تعلیم ہے اس کی کمی ہے، خواتین کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی۔ میں ایک بات کراچی کے حوالے سے میں ایک بات کروں، میں آپ سے صرف یہ پوچھوں کہ کراچی کی کتنی مساجد ہیں، کتنے مدارس یہاں پر ہیں کہ جہاں پر مقامی علماء اکرام وہاں پر متعین ہے یا مدرس ہیں، وہاں پر وہ پڑھا رہے ہیں۔ اس وقت کراچی میں رہتے ہوئے ہمیں زیادہ تر چاہے وہ اپنے مؤذن رکھنا ہو اپنے مسجد میں، پیش امام رکھنا ہو یا کسی عالم کو رکھنا ہو، ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں کراچی کے باہر سے، کراچی کے باہر سے، چونکہ ساری مدد جو تعلیم ہے اسلامی تعلیم یہ ہمیں کراچی کے باہر زیادہ ہے، کراچی میں بہت کم ہے۔ آپ کو کراچی میں اسکول جو ہے وہ بہت نظر آئیں گے، اسکولوں میں جگہ بہت کم نظر آئے گی، اسکول میں داخلوں کے لیے بڑی مشکل آپ کو پیش آئے گی۔ لیکن مستورات کی تعلیم کے لیے کوئی دینی مدرسہ یا دینی تعلیم ہمیں بہت کم نظر آ رہی ہے۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب کی بات میں، جو آپ نے کام کی بات کی نا،
تو میں شرعی حل بھی آپ کو بتا دوں کہ آج کل تو ماشاءاللہ زمانہ اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اب تو عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں کام کرنے کے نہیں لیے، ہے۔ آن لائن سسٹم موجود ہے، کھانا بھی آپ آن لائن پکا سکتے ہیں، آپ آن لائن سیلز کر سکتے ہیں، کپڑے بیچ سکتے ہیں، آپ گھر سے بہت شکریہ شرعی حل بھی آپ لگائیے۔ مہمانوں کا، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ الغرض ناظرین، بے پردہ نظر آئیں کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ مردوں کی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، عقلوں پر مردوں کی پڑ گیا۔ تو اہل نظر کے لیے یہ شعر میں نے اکبر الہ آبادی کا یہاں پر پیش کیا ہے، لیکن یہ ضروری ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بچی ہو یا خاتون ہو یا ادھیڑ عمر ہو، سب حدود کا خیال رکھیں۔ ہر کام جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس دنیا میں رکھا گیا ہے، ہر ترقی اس میں خاتون اور مرد دونوں برابر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ رمضان جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، سحریاں بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گی، افطاریاں بھی ہم سے رخصت ہو جائیں گی، اور دن بھر کی بہت ساری ایسی کوششیں ہیں ہم جو دیکھتے ہیں وہ رخصت ہو جائیں گے، لیکن اس کی محبتیں، اس کی چاہت ہمارے دل کی عطا گہرائیوں میں پنہاں ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بے شمار رمضان اسی طریقے کے دکھائے تاکہ ہم اسی انداز میں اللہ رب العزت سے جڑے رہیں۔ حقیقتاً یہ رمضان تو آتا ہے ہمیں اپنے رب سے جوڑنے کے لیے، تو ہمارے لیے بونس ہے جو ہمارے گناہوں کو ایسے کاٹ دیتا ہے، ایسے دھو دیتا ہے جیسے کبھی ہم گناہ گار تھے ہی نہ۔ اگر ہم اس فلسفے کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے۔ الوداع الوداع کی صداؤں سے اس ایوان کو ہمارے موجود یہاں پر ثنا خاں جگمگائیں گے۔ بسم اللہ۔ قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، تیرے دیوان اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، کون دے گا انہیں اب دلاسا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر